अस्सलाम वालेकुम, मैं राना नवीद हूं और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की लेटेस्ट और बड़ी स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद करने के बाद किस बंदे का चुनाव कर रखा था कि वो ईरान की क़यादत संभालेगा। ये इस हवाले से एक बड़ा स्कूप है जो आज न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी के मुताबिक आपके साथ शेयर किया जाएगा। और हमारे आज के इस खुसूसी व्लॉग में दूसरी कहानी ये होगी कि वो कौन सा मुल्क है जो ईरान नहीं है लेकिन वो यूएई पर ड्रोन हमले कर रहा है और गुज़िश्ता 48 घंटों में 6 ड्रोन दाग चुका है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ट्रंप ने एक खुशखबरी दी है। वो खुशखबरी क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे मुल्की और गैर मुल्की तबसरे और तज्ज़िये बड़ी न्यूज़ स्टोरीज़ आप तक पहुंचती रहें। तो आज के इस व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं इस एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है। इसके मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स एक्सक्लूसिव, अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग के इब्तदाई मरहले में एक हैरानकुन मंसूबा बनाया था जिसका मकसद सख्त गिर साबिक ईरानी सदर महमूद अहमदीनेजाद को ईरान का नया लीडर बनाना था। जी, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि महमूद अहमदीनेजाद जो ईरान के साबिक सदर थे उनको अमेरिका और इज़राइल ने, बिलखुसूस इज़राइल ने जो है ये प्लान कर रखा था कि उनको सदर बनाया जाएगा। सबका ध्यान जो है वो शाह साहब की तरफ लगा रहा, ठीक है, कि वो आएंगे ईरान की क़यादत बाहर से आके संभालेंगे। लेकिन ये है कि असल बंदा जो है उसका नाम सामने आ गया है और ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये मंसूबा था क्या, इसके कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो आपकी नज़र करता हूँ। मंसूबा ये था कि इज़राइल ने तेहरान में अहमदीनेजाद को, जो घर में नज़रबंद थे उस वक्त, हाउस अरेस्ट थे, उनको आज़ाद करवाने के लिए एक हमला किया। ये हमला रिजीम चेंज ऑपरेशन का हिस्सा था ताकि अहमदीनेजाद को इक़्तिदार में लाया जा सके। ये मंसूबा इज़राइलियों ने तैयार किया था और अहमदीनेजाद से मुशावरत भी की गई थी। यहाँ से आप इस मामले का अंदाज़ा लगा लीजिए कि इज़राइल की या मोसाद की ईरान और बिलखुसूस ईरान में तेहरान के अंदर उनकी किस हिसाब की, किस लेवल की जो है वो रसाई है, पेनिट्रेशन है, किस सतह पे जाके मामला चलते। वो कह रहा है जी कि महमूद अहमदीनेजाद के साथ इज़राइलियों के मामला तय थे कि ठीक है, हाउस अरेस्ट से मुझे छुड़वाइएगा, उसके बाद जनाब आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब जब शहीद हो जाएंगे और मैं उसके बाद जो है वो इस हवाले से इक़्तिदार को संभालूंगा और मामलात को आगे लेके चलूँगा। ये था मंसूबा इज़राइलियों का और महमूद अहमदीनेजाद का। म्यूचुअली तय हुई थी सारी चीज़ें। अच्छा जी, और इनसे वो कहता है मुशावरत की जा चुकी हुई थी। अब इस बात पे आ जाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो नाकामी की भी कुछ वजूहात होंगी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिखता है कि जंग के पहले ही दिन अहमदीनेजाद इज़राइली हमले में ज़ख्मी हो गए। वो जो हमला था उसमें IRGC के जो हैं जवान, उनको उन्होंने हिट करना था, फिर ये हाउस अरेस्ट ख़त्म होना था। महमूद अहमदीनेजाद ने जो है वो बाजियाब होना था, हाउस अरेस्ट उनका जो है नज़रबंदी वो ख़त्म हो जानी थी। तो अब वो ये कि जी वो हमला उन्होंने किया, उसमें वहाँ पे IRGC के जो फ़ौजी हैं वो शहीद भी हुए। लेकिन साथ में इस अटैक के नतीजे में महमूद अहमदीनेजाद जो हैं वो ज़ख्मी खुद से भी हो गए। ठीक है जी। अच्छा, वो कहता है जी कि ज़िंदगी तो उनकी बच गई इस हमले में, लेकिन ये उतना स्मूथली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये प्लान उस टाइम इतना प्रिसीजन नहीं था कि इनको बिल्कुल आँच भी ना आती।
لیکن زخمی ہونے کے اس واقعے اور اس پلان کو مشاورت والے پلان کے حساب سے پریکٹیکلی نہ ہونے کے بعد جو ہے وہ محمود احمدی نیاز رجیم چینج کے منصوبے سے مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد وہ عوام میں سامنے ہی نہیں آئے اور ان کی موجودہ جگہ اور حالت کسی کو اصل میں معلوم نہیں ہے۔ تو وہ بالکل اسی طرح ہوا۔ آپ نے ساری اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیاں دیکھی، ایران کا رسپانس دیکھا اس حوالے سے کہ ان کا رد عمل کیا تھا، اور وہ میزائل داغتے تھے، خطے میں کس طرح سے جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی تھی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ محمود احمدی نیاز جو ہیں وہ اتنے ڈسپوائنٹ ہوئے اس ساری ایگزیکیوشن کے ساتھ کہ وہ پھر زخمی ہونے کے بعد خود بھی منظر عام پر غائب ہو گئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سارے معاملات ہو رہے تھے تو ایران کے باقی لیڈر جو ہے وہ علی لاریجانی جب تک شہید نہیں ہوئے تھے تب تک وہ، اور جو قیادت اب تک زندہ ہے اور سارے معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے، وہ یا دیگر رہنما وہ منظر عام پہ آتے رہتے، نظر آتے رہتے، سب ان کے حوالے سے کوئی بیانات سنتے رہتے ہیں۔ تو جناب جو ہیں احمدی نیاز صاحب سابق صدر، یہ منظر عام سے غائب ہو گئے۔ اس وجہ سے یہ دو تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کا یہ منصوبہ، یہ پلان جو ہے وہ اس طرح سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ بیک گراؤنڈ احمدی نیاز صاحب کی آپ سب جانتے ہیں، لیکن چند سیکنڈز میں بتا دیتا ہوں دوبارہ سے۔ 2005 سے 2013 تک ایران کے صدر رہے۔ وہ اسرائیل مخالف، امریکہ مخالف اور سخت گیر نظریات کے حامل مشہور ہیں۔ ایون اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی بات تک کر چکے ہوئے ہیں احمدی نیاز صاحب۔ ایران کے جوہری پروگرام کے مکمل حمایتی رہے، اندرونی مخالفت کو سختی سے کچلتے رہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ٹرمپ کا یہ پلان کی سند یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کا ایک بیان آیا تھا سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد، آن ریکارڈ ہے وہ بیان۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی قیادت اندر ہی سے کسی کو ملنے چاہیے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ شاہ ایران کے جو بیٹے ہیں انہوں نے باہر سے آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایران کی قیادت سنبھالنی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ نے پھر ایک انٹری ماری تھی اس ٹائم پہ، انہوں نے کہا نہیں ہم نہ اندر سے ہی کسی کو قیادت دے دیتے۔ وہ یہ تھے کہ اسرائیل امریکہ کو لوپ میں لے چکا تھا کہ احمدی نیاز سے بات چیت ہو چکی ہوئی ہے تو یہ معاملات جو ہیں وہ سنبھال لیں گے۔ تو ایک یہ علامت تھی۔ اس کے بعد یہ کہ جب یہ بیان دیا، لیکن یہ سٹوری نیو یارک ٹائمز کی جو ہے اس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ وہ یہ منصوبہ جو ہے وہ بہت حیران کن سمجھا جا رہا ہے، دنیا بھر میں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اسرائیل اور امریکہ کا محمود احمدی نیاز کا حامی ہونا کہ وہ ایران کو چلائیں، یہ کیسے پاسیبل ہے، یہ کس طرح سے جو ہے وہ ساری بات ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے نظریات اور ان کا ان دونوں کا یو ایس اسرائیل مخالف ہونا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ تو پھر کیا مشاورت ہوئی ہوگی، یہ سوال اٹھتا ہے۔ کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ؟ ہوئی تھی محمود احمدی نیاز صاحب کی، کیا بات چیت طے ہوئی ہوگی کہ اچھا آپ ہمیں اس صورت میں قابل قبول ہیں، اور یہ کہ جی میں آپ کا یہ پرپس سرو کر دوں گا اگر آپ جو ہے وہ مجھے ایران کی قیادت دیتے۔ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں جو اس سکوپ نے، اس انتہائی امپورٹنٹ اور ایکسکلوسیو سٹوری نے، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری نے اٹھا دیے ہیں۔ اس پہ مزید بھی نظر رکھیں گے، اس حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ فاکس نیوز کی طرف سے جو ہے وہ بیان شیئر کیا گیا ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، امریکی صدر کا۔ وی آر گوئنگ ٹو اینڈ دیٹ وار ویری کوئکلی، ہم اس جنگ کو بہت جلد ختم کرنے جا رہے ہیں۔ دے وانٹ ٹو میک اے ڈیل سو بیڈلی، وہ بہت شدت کے ساتھ، وہ بیڈلی وہ یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ دے آر ٹائرڈ آف دس، وہ اس سے تھک چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جنگ کے جلد خاتمے کی پیش گوئی کی ہے۔
انہوں نے یہ کہا ہے کہ فاسٹ کا ورڈ، کوئکلی کا ورڈ یوز کیا، چاہے یہ ان کا انداز ہے کہ وہ ایران کے اوپر رکھ کے کہ وہ تھک گئے ہیں یا انہیں فیس سیونگ چاہیے، وہ ٹرمپ ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی اینگل دے سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون یہ ڈیل بیڈلی اور فاسٹلی چاہتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ یہ خوشائند ضرور ہے کہ اب دوبارہ حملے کے جو بادل خطے کے اوپر، بالخصوص ایران کے اوپر امریکی اور اسرائیلی حملے کے بادل منڈلا رہے تھے، وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ بات ڈیل کی طرف، نیگوسیشنز کی طرف، ڈائیلاگ کی طرف اور امن کی طرف جا رہی ہے۔ یہ انتہائی پازیٹیو اور خوش آئند ہے۔ اس کے بعد آگے آئیے، رائٹرز کی بڑی اہم سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنی اس لیے ضروری ہے کہ گزشتہ چند دنوں سے یو اے ای اس پورے سینیریو میں بھرپور انداز میں موضوع بحث بنا ہوا ہے، چاہے وہاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ خبریں ہوں کہ اسرائیلی جو ہیں وہ وزیر اعظم نیتن یاہو جو ہیں ان کا دورہ وہاں پہ خفیہ یو اے ای میں کرنا ہو، چاہے موساد کے چیف کے دورے ہوں جو ان رپورٹ نہیں ہوئے، چاہے پرائم منسٹر آف اسرائیل کے آفیشیل ہینڈل سے یہ سارا اعتراف کرنا ہو یا ریویل کرنا ہو کہ وہ وہاں پہ جاتے رہے جنگ کے دوران، اور کیا کیا دبئی کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں، یو اے ای کے ساتھ، اماراتی حکام کے ساتھ، یہ ساری خبریں آ رہی تھی جس کو ان خاص جو پیس تھے، نیوز آئٹمز تھے، ان کو تو ڈینائی کرتا رہا یو اے ای اور اس کی منسٹری۔ تو لیکن یہ کہ اب اس کے بعد آپ کو پتہ ہے، ریکیپ میں نے اس ویسے دیا حوالہ کہ چند دنوں سے یہ معاملات چل رہے تھے۔ یہ ایک سینیریو ہے۔ لیٹسٹ یہ تھا کہ وہاں پہ جو ان کے نیوکلیر پاور پلانٹ پہ جو ہے جنریٹر پہ ڈرون لگا اور آگ بھڑک اٹھی اور بہت تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا، تو اس کے اوپر کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا تھا کہ جی ایران کس حد تک اس میں انوالو ہے، اور یہ وہ آفیشیل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آگے ہے، کیلکولیشنز ہو چکی ہیں 48 گھنٹے گزرنے کے بعد۔ رائٹرز نے یہ سٹوری دی ہے، یو اے ای سیز ڈرون دیٹ ہٹ نیئر اٹس نیوکلیئر پلانٹ واز لانچڈ فرام عراق۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، ایران نہیں، عراق۔ یو اے ای کا کہنا ہے کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں عراق سے 6 ڈرون لانچ کیے گئے، جن میں سے 5 انٹرسیپٹ کر لیے گئے لیکن ایک نہیں ہو سکا تھا۔ یہ ایک ڈرون وہی تھا جو یو اے ای کے نیوکلیر پاور پلانٹ پر آگ لگنے کا باعث بنا، اور ہماری خود مختاری کے اوپر یہ تمام ڈرون حملے جو ہیں وہ شدید جو ہے وہ حملہ تصور کیے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ عراق کیوں؟ ایران کا تو ثابت نہیں ہوا، تو عراق سے یہ ڈرونز کیوں آ رہے ہیں اور حملے یو اے ای پہ کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ اسی سٹوری میں اس سوال کا جواب بھی ہے۔ یہ سب عراق سے ہو رہا ہے کیونکہ عراق پاورفل ایرانین بیکڈ ملیشیا کا ہوم ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ طاقتور ایرانین بیکڈ ملیشیا کا گھر ہے عراق، اس وجہ سے عراق سے حملے ہو رہے ہیں۔ بیک گراؤنڈ وہی ہے، ریونج وہی ہم سے لیا جا رہا ہے کہ ہم یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، اور یہ وہ تو آگے پھر انہوں نے کہا جی ہم حق محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ معاملات اگر عراق سے اسی طرح ڈرونز آتے رہے تو ایک ڈینجرس کنفرنٹیشن کی طرف خطے کو لے کر چلے جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ کیونکہ یو اے ای کی بات چل رہی تو جاتے جاتے آپ کو خبر دوں کہ یو اے ای نے خاموشی کے ساتھ پاکستان کو ریچ آؤٹ کیا ہے۔ کامران یوسف صاحب نے ایکس پر جو ہے وہ ٹویٹ کیا، ٹھیک ہے جی، وہ بڑے معتبر صحافی ہیں، فارن پالیسی اور فارن آفس کے معاملات سے جڑے ہوئے، یہ بین الاقوامی اور انٹرنیشنل ریلیشن سے جڑی ہوئی خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی خاموشی سے یو اے ای نے ریچ آؤٹ کیا اور تاکہ ری انگیجمنٹ ہو سکے۔ یہ موو ثابت کرتی ہے کہ اماراتی ڈیسیجن میکرز کو بظاہر ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ پاکستان کی اہمیت ہے اور اس کے مقابلے میں کسی بھی غلط سائیڈ پر کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ ابو ظہبی بھی اب
डिप्लोमेसी को फेवर कर रहा है कि यूएस ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें सफारती मामला से इस मामले को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, और वो सफारतकारी की फेवर कर रहा है, जो उनके पहले मौक़िफ़ के मुकाबले में बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। आज के व्लॉग में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस व्लॉग से बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे से अपडेट हुए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि रोज़ाना की बुनियाद पे मुल्की और गैर मुल्की ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।